बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़िक्र फ़रदा की ताज़ा नशिस्त में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब आज इस नशिस्त में हमें बताएंगे कि कुरान की रोशनी में, उसवा रसूल की रोशनी में अपने वतन से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह का इनाम है। पाकिस्तान का क़याम दरअसल नज़रिया इस्लाम की हिफाजत है। आईने पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम है। और ये बताएंगे कि पाकिस्तान का बनना जो है वो दरअसल हमें रियासत मदीना के बाद इसी तरज़ की दूसरी रियासत का हसूल है जो अल्लाह के हुक्म से बना है, उसकी मशीयत से बना है। डॉक्टर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपका प्रोग्राम फ़िक्र फ़रदा बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज का मौजू भी वो है जिसके बारे में इंसानी और पाकिस्तान लोगों के ज़हनों में बहुत शकूक फैलाए जाते हैं। एक ख़ास मकसद के तहत पाकिस्तान से लोगों को बददिल करने की कोशिश की जाती है। बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी हमें क्या करना है, और दरअसल ये पूरा जो पाकिस्तान की शक्ल में हमें इनाम मिला है, इसके पीछे जो है वो खाल्क़े कायनात की क्या क्या जो है वो मशीयतें पिनहा हैं। तो आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़ा यहाँ कहा जाता है कि जी दुनिया की एक ही रियासत है जो किसी नज़रिए पर कायम हुई है और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, और पाकिस्तान नज़रिए, ये क्या नज़रिया क्या है ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुक्रिया बेग राज साहिब, आप मौका देते हैं इस तालिब इल्म को कोई बात करने का। अंकल नसीम अनवर बेग साहब हमारे जन्नत नसीब पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते थे और उनकी मेज़ पर मैं जब बैठा करता था और आप भी हमारे वहाँ साथ होते थे तो उनकी मोहब्बत से पाकिस्तान मेज़ से पाकिस्तान की मोहब्बत के चिराग फूटते थे और जो उनकी बातें होती थीं, जो उनके ख़यालात होते थे, वो पाकिस्तान की चाहत में, मोहब्बत में गुंदे हुए होते थे। तो वो वहाँ से हमने ये पाकिस्तान की मोहब्बत सीखी है। वो कहा करते थे कि हमें कहा करते थे कि बच्चों, नज़रिया पाकिस्तान दरअसल नज़रिया इस्लाम है। अब जब हम उनसे पूछते, ये उन्हीं से लिया हुआ इल्म है जो हम आज पास ऑन करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ हम कर सके। नज़रिया इस्लाम है तो इस्लाम क्या है, पहले तो हम ये डिफ़ाइन करें ना कि इस्लाम क्या है। इस्लाम बेसिकली है कंप्लीटली सरेंडरिंग योर विल टू द विल ऑफ गॉड। अगर आप अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का अमली नमूना बन जाते हैं, क्योंकि और इस्लाम ही क्यों, इसलिए कि इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक आदम से लेकर क़यामत तक जो दीन हो सकता है, निज़ाम ज़िंदगी हो सकता है, वो इस्लाम के सिवा कुछ नहीं। और अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन लिया है एक दीन, तो फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो देखो, ये याकूब अलैहिस्सलाम का कौल था अपने बच्चों के लिए कि देखो तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो, अल्लाह के फर्माबरदार हो, और उस हालत में तुम्हारी मौत आए। यही हम जनाजे के लिए जब दुआ करते हैं तो इसी तरह के अल्फाज वहाँ भी बोलते हैं। क्यों कि वही खालिक के कायनात कहता है कि मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूह व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जो अल्लाह का रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो, और जिससे मना कर दे उससे मना हो जाओ, और खुश दिली से रसूल के फ़ैसलों को कबूल कर लो, क्योंकि इसी में तुम्हारा भला है, और अपने माथे पे शिकन भी मत लाओ। ये दीन की एक स्पिरिट है। और अल्लाह के रसूल ने ख़ुद फरमाया, कुरान में भी आया कि क़द तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जिसको अगर पक्के तरीके से पकड़ोगे लन तदिल्लु अबदा, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। और ये अल्लाह का रसूल भी फरमा रहा है हज्जतुल विदा के खुतबे में, और अल्लाह भी बारहा कुरान में फरमा रहा है। वो दो चीज़ें क्या हैं? किताबुल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, व सुन्नत नबी ही, और उसके नबी की सुन्नत। और यूँ कह लें कि नबियों की सुन्नत, चूँकि कुरान ये भी कहता है सुन्नत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तो तुम्हारा नाम रखा था मुसलमान, हमने आगे उसके नाम को चेंज कर दिया,
ہم دیوبندی، وہابی، بریلوی، ٹھیک ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، لیکن یاد رکھیں کہ یہ نہ پاکستان کا یہ مطلب تھا، نہ کبھی اس چیز سے ہم ترقی پا سکتے ہیں کہ ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی، ڈاڈی فرقہ بندی، تے وچ وچالے ساڈا کوٹھا قسمت ساڈی مندی، تے ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کراں پابندی۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، یہ فرقے بازی میں جانے والوں اور فرقے بازی میں ڈالنے کی پلاننگ کرنے والوں، میں ان کی پلاننگ کو کہہ رہا ہوں کہ سمجھو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، سرکار کے آخری وحیوں میں سے وہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ جو ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ انکل نسیم انور بے کی بقول اسلام ہے کیا، اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں، تو اور یہ بھی کہا قرآن نے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان کو کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو دو قومی نظریہ تو دراصل بیگ صاحب وہیں سے شروع ہو گیا تھا، 1500 سال پہلے حضور کے زمانے میں دو قومی نظریہ آ گیا تھا، نظریہ اسلام وہاں ڈیولپ ہو چکا تھا، ہو رہا تھا، اور حضور اس کو دے کے چلے گئے۔ تو مسلمان اور کافر یہ برابر ہو نہیں سکتے۔ اسلامی قومیت کا تصور یہ ہے کہ وَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر اللہ کی پارٹی میں نام لکھوا دیں، توبہ کر کے آ جائیں، اور یہ نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر مزید ان کو تنگ نہ کرو۔ اور کہیں کہا کہ ہے کیا یہ عمل اور علم اور عمل، یہ ہمارا دین یہی ہے۔ کیا ہے کیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، دن آخرت کے محاسبے پر ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ اللہ جو چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اس نے ہمیں بتایا ہے، اس چیز کو عمل میں لاؤ۔ اور کہیں کہا قرآن کہتا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اس چیز کی جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، مجھ پہ وحی کیا ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایمان والا آنکھوں والا ہے اللہ کے نزدیک، اور ایمان جس کا نہیں ہے وہ اندھا ہے۔ اور کہیں قرآن کہتا ہے یہ اگین اسلام کی جو ہماری قومیت کیوں فرق آ گیا، وہ کیوں اور ہیں ہم اور ہیں، کہ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، ہے جی، کہ کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا انسانوں کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری پوجا کرو گے، میری پرستش کرو گے، ہے جی، ھذا صراط مستقیم۔ یہ تو آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ نے کہہ دیا یہ جی کہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے، اور اسلام کی آپ نے تشریح کر دی، جی اور اس کے اوپر ظاہر ہے آپ صاحب علم ہیں، بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی تو دو قومی نظریہ دراصل آپ کہنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ ایک وہ جو اسلام کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اسلام کو نہیں مانتے۔ صحیح، ایک وہ جو اللہ کے ہاں جس طرح آپ نے کہا کہ سرنڈر کر دیتے ہیں، دوسرے تو بر صغیر میں جی یہ دو قومیں رہتی تھیں، بالکل اور ایک مسلمان تھے، دوسرے غیر مسلم تھے، صحیح ہے، جو نہیں مانتے تھے۔ صحیح ہے، لہذا دو قومیں آپ کے بقول اسی دن ہی پیدا ہو گئی تھیں جس دن اسلام کی ترویج یا اسلام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن پیغام دیا، تو اسی دن ہی دو قومی نظریہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا تھا۔ وجود نظریہ پاکستان وہ نظریہ ریاست مدینہ تھا، اور یہ ریاست مدینہ کی بیٹی ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہے اور میری مسجد کعبۃ اللہ کی بیٹی ہے، میں اس سے استعارہ لے کے بات کر رہا ہوں کہ یہ کعبۃ اللہ۔ اور دیکھیں نا، بلکہ نظریہ تو اس دن ہی قائم ہو گیا تھا، نظریہ اسلام اس دن قائم ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ میرے ذہن میں آیت آ گئی، اللہ نے فرمایا توبہ قبول کرنے کے بعد، اللہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جاؤ زمین پر اتر جاؤ تم بھی اور یہ جنات بھی اور یہ شیطان بھی ہے جو بھی کچھ اس وقت تھا، اور تمہارے پاس میری آیات آیا کریں گی، رب کی آیات، رب تو وہی ہے جو آدم کا رب تھا، ہمارا بھی وہی ہے، آیات آیا کریں گی، جو ان آیات کی پیروی کرے گا وہ ایک قوم ہو جائے گا۔ اب یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، جو ان آیات کی پیروی کرے گا، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے کہا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ وہ ایک گروپ میں آ جائے گا، حزب اللہ بن جائے گا، اور جو نہیں پیروی کرے گا، شرک کرے گا یا اس طرح کے معاملات کرے گا تو وہ حزب الشیطان بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ یعنی کہ دوسری قوم بن جائے گا۔ تو یہ دو قومی نظریہ وہیں سے بن گیا، اور ہر رسول کے آنے پر یہ دو قومی نظریہ ریوائیو ہوتا رہا، حتیٰ کہ آخری رسول تشریف لائے۔ اور دیکھیں آخری رسول سے کسی نے پوچھا، صحابی نے، یا رسول اللہ کیا کروں تو بچ جاؤں، جنت میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی بات پر ڈٹ جا۔ جب میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے تو پھر اس کہنے کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے کہیں گے تو آگے بہت سارے میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اور اس کو قرآن نے انڈورس کر دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اپنی بات پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت کو تو سارا پاکستان جانتا ہے، اکثر پڑھی جاتی ہے۔ تو مشرکوں کے بارے میں کیا کہا؟ مشرکوں کے بارے میں کہا ہے نجس ہیں، انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اور یہاں تک کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ پاؤ گے بڑے ہی شدید دشمنی میں ان مومنوں کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، دو قومی نظریے کی ایک قوم کے ساتھ، کس کو؟ دو لوگوں کو، الیہود، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، والذین اشرکوا، جن کا دین شرک ہے، جو شرک کے پیچھے چل کر ان کا اپنا دین بناتے ہیں، یعنی کہ جس کا دین شرک ہے وہ ایک قوم، جس کا دین توحید ہے اس کا ایک دین۔ تو یہ دو قومی نظریہ آدم سے چلا ہے، آپ تو یہاں سے چلا رہے ہیں، مجھے آیت سے خیال آیا کہ آدم علیہ السلام سے چلا ہے، نوح علیہ السلام سے بڑا ہے، ابراہیم نے اس کو ترویج دی ہے، اور سارے بنی اسرائیل کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر لگا دی، آخری، اس کے بعد اب نبی کو آنا نہیں کہ اس کے بعد وہ آ گئے۔ تو افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ نے ان کو مجرم کہہ دیا ہے قرآن میں۔ کیا یہ مسلمان، میرے ماننے والے، میرے اطاعت گزار، میری پرستش اور پوجا کرنے والے، اور یہ مجرم، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے، سادہ جواب ہے، نہیں ہو سکتے۔ اور توحید، رسالت اور آخرت کے ہم ماننے والے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا ان کا فرق یہی ہے، وہ آج کلمہ پڑھ لیں، جیسے میں نے ایک آیت پڑھی، وہ آج کلمہ پڑھ لیں، آج نماز و زکوٰۃ کے پابند ہو جائیں، ہماری حکومتوں کو اللہ نے منع کر دیا کہ پھر فخلوا سبیلہم، اس کے بعد کچھ اور تم ڈیمانڈ نہیں کرو گے، وہ مسلمانی کے چپٹر میں، مسلمانی کے رجسٹر میں وہ آ جائیں گے، پھر جیسے تم ہو پھر ایک قوم بن جائے گی۔ لیکن جب تک وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ دو قومیں ہیں۔ تو یعنی کہ ثابت یہ ہوا، آخری جملہ، کہ اسلام اللہ کے نبی کی طرف بھیجا ہوا دین ہے، یعنی نظام زندگی ہے جس کا آئین قرآن پاک ہے، اور اس دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی بات سنی کہ کوئی علاقہ، کوئی زبان، کوئی رنگ، کوئی نسل، یہ اسلام کے ہاں یہ قومیت کا پیمانہ نہیں ہے۔ اسلام کے ہاں قومیت کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ کون ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرنڈر کر دیا، وہ کون ہیں جنہوں نے بغاوت اور سرکشی کر دی۔ بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ مسلمان موجود تھے، اس لیے دو قومی نظریہ موجود تھا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، انشاءاللہ پھر اسی موضوع کے اوپر اور باتیں کرتے ہیں۔